रमेश अपना पसंदीदा परफ्यूम लेने मॉल में मौजूद था। अभी वो परफ्यूम पैक करवा के जा ही रहा था कि उसकी निगाह वहां पड़ी। फिल्म सिनेमा के सामने खड़ी शान से पड़ गई। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी। इसके दोस्तों और इसने हल्का मेकअप भी किया हुआ था। वो कॉलेज से बंक करके फिल्म देखने आई थी। रमेश तन फन करता इसकी जानब उड़ा। शान से, इसकी आवाज़ जैसे ही शानचे के कानों में पड़ी वो साकित रह गई। रुबैस की शक्ल देखकर इसे अपनी रूह फना होती महसूस हुई। बमुश्किल अपने कदम उठाते वो रुबैस के पास आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज के बहाने तुम ये सब करने आती हो, हाँ? इसकी आवाज़ इर्द गिर्द के लोग बआसानी सुन सकते थे। इतनी बेइज्जती पर शानचे का चेहरा हतक के एहसास से सुर्ख हुआ। आप अभी चले जाए रमेश भाई, मैं भी चल रही हूँ। इसने अपना लहजा धीमा ही रखा। तुम मुझे कह रही हो मैं चला जाऊँ? इसने भौहें उचकाकर तेज आवाज में पूछा। जी प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करें, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। अब तुम्हें लोगों का ख्याल है, लोग तुम्हें इस कॉलेज यूनिफॉर्म में यहाँ देख चुके हैं और बहुत कुछ सोच भी चुके होंगे। मैं मम्मा से बात कर लूंगी। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। रोमांस का ये सारे आम इसे कहने एक आग नहीं भाया था। शानजे के बकौल को बड़ी हो चुकी थी और अब इसे रोक टोक बर्दाश्त नहीं थी। अपनी बात मुकम्मल करके शानजे अपनी दोस्तों की जानब उड़ गई। अब रोमांस का गुस्सा इसके बस से बाहर हो चुका था। इसने शानजे का बाजू अपनी जानब मोड़ा। इसकी उंगलियां शानजे को अपनी बाजू में धंसती हुई महसूस हुई। प्लीज़, मेरे दर्द हो रहा है। तुम्हें जब मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़ा हुआ तो मैं पागल हूँ क्या? अभी के अभी तुम मेरे साथ चल रही हो। तुम्हें खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं है मगर मुझे है। वो धाड़ा आस-पास के लोग मुड़-मुड़ कर अब इन्हें देख रहे थे। कुछ तो बाकायदा इस सीन को एंजॉय भी कर रहे थे। शानजे की आंखों से आंसू झलक पड़े। इसकी दोस्ती यहाँ से अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए जा चुकी थी। इसने शानजे का मोमी हाथ थामा और इसे तकरीबन घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। रुबैस भाई, मैं चल रही हूँ, प्लीज़ रुकिए। वो 2 दफ़ा गिरते गिरते बची थी। इस वक्त शानजे अपनी ज़बान बंद रखो वरना अच्छा नहीं होगा। इसने उंगली उठाकर शानजे को तंबी की। शानजे की आंखों में खौफ उभरा। सामने खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये सब देखा तो इनके पास आया। मैडम, ये आपको परेशान कर रहे हैं तो बताएं हमें। नहीं, शानजे घबरा गई। आप यूँ पब्लिक प्लेस पर इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। ये वायलेंस है खुला। आसपास के लोग इस हरकत से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तुम मुझे बताओगे पब्लिक प्लेस पर क्या करना है और क्या नहीं? तुम्हारा सीनियर हूँ मैं। रमेश ने सीधा अपनी जेब से कार्ड निकालकर दिखाया जहाँ स्पेशल फोर्स ऑफिसर रमेश खान लिखा हुआ था। सॉरी सर। इसने फौरन सैल्यूट किया मगर रमेश इसकी तरफ देखे बगैर शानजे को खींचता हुआ अपने साथ ले गया। इसने पार्किंग में आते शानजे को फ्रंट सीट पर धकेला। इसे शानजे के चेहरे को देखकर गुस्सा चढ़ रहा था। अभी के अभी ये लिपस्टिक साफ करो। इसने टिश्यू पेपर का डिब्बा शानजे की गोद में फेंका। इसने लम्हे की भी देर किए बिना लिपस्टिक और लाइनर साफ किया। ये बाल, इन्हें भी समेटो। लग ही नहीं रहा है कि कॉलेज की लड़की हो। न जाने कितनी बार तुमने ऐसे कॉलेज बंक किया है। रुबैस ने तासुब से कहा। शानजे ने अपने चेहरे पर झूलती लटों को कान के पीछे अरसा, फिर कैचर लगाकर बाकी के बाल भी समेट लिए। ये पहली बार था। इसके इल्ज़ाम पर शानजे तड़प उठी। तुम अपनी ज़बान घर जाकर बंद रखोगी। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि घर में शादी चल रही है। मगर ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से नहीं बता रहा। मैं इन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। आज के बाद तुम्हारी सारी एक्टिविटीज़ पर मेरी नज़र होगी। इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शानजे हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। रोना बंद करो या मैं तुम्हारे आंसू साफ करने नहीं कर बैठा हूँ। अगर चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें बीच रोड में तार दूंगा। इसकी धमकी करामत साबित हुई। शानचे ने अपने आंसू साफ किए। इसे रोमांस का ऐसा रवैया अच्छा नहीं लगता था मगर वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती थी। वो खिड़की के बाहर झांकती बस सफ़र ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। आज अरबाज के ससुराल में मेहंदी का फंक्शन था। सब लोग वेन्यू पर पहुंच चुके थे जबकि शानजे को अभी तैयार होने में वक्त लगना था। रोमांस को दादा जान के हुक्म पर शानजे को लेने जाना पड़ा था। जैसे ही शानजे बाहर निकली, रोमांस ने एक नज़र इसे देखा मगर फिर इसकी नज़रें शानजे की जानब दोबारा उठी। इसके माथे पर मौजूद बालों में इजाफा हो गया। रोमांस ने सर था पैर इसे गौर से देखा। वो एक नज़र में इसकी ड्रेस को जांच चुका था। लाइट पिंक कलर की कमीज़ और शरारे में मलबूस हल्के से मेकअप में वो प्यारी लग रही थी मगर रोमांस की तवज्जो का मरकज़ इस लिबास से झलकती इसकी कमर थी। दुपट्टा इसने हाथों में लिया था जिसकी वजह से बाजू जुनाह होने के बराबर थे, वो भी वाज़ेह हो रहे थे। ये तुमने क्या पहना हुआ है? क्या ये शरारा है? शानजे ने नासमझी से कहा। रोमांस ने शानजे का बाजू अपनी गिरफ्त में लिया। इसकी मजबूत गिरफ्त पर शानजे सिसकी ले उठी। तो शानजे मोहतरमा, ये तो मुझे भी दिख रहा है मगर तुम्हें नहीं दिख रहा कि क्या ये तुम्हारी पूरी कमर इस लाइट ड्रेस में झलक रही है? नहीं तो मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन मैंने देख लिया है। यकीनन और भी लोग देख लेते अगर मैं तुम्हें टोकता नहीं। ये दुपट्टा जो ज़मीन पर झाड़ू दे रहा है, इसने भी कसर पूरी कर दी है।
پر میں اس وقت کیا کروں گی ڈریس کا؟ چلو میں دوپٹہ اچھے سے کور کر لوں گی۔ اس نے جلدی کی وجہ سے حل نکالا۔ نہیں، کہیں نہیں جا رہی تم۔ تمہیں تو دکھ نہیں رہا، مگر تمہاری کمر پر موجود 2 تل مجھے اچھے طریقے سے دکھ چکے ہیں۔ شانسی کا چہرہ سرخ ہوا، یعنی اس کی کمر جھلک رہی تھی، جب اس نے ضبط سے واضح کر دیے۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں، میں نے سب پہن لیے، مجھے شادی میں جانا ہے۔ شانسی کی آنکھوں سے آنسو جھلک گئے۔ رومیس نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ چپ کرو، وہ جھنجھلایا۔ شانسی کا رونا سسکیوں میں تھم گیا۔ رومیس نے اپنی پیشانی مس لی۔ چلو اب تمہیں یہیں سے ڈریس لے کر دوں گا، پر ہم لیٹ نہیں ہو رہے لیٹ، اس حالت میں تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا میں۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنایا۔ اس کے وجود پر رومیس کا کوٹ کھلا اور بڑا تھا، جس پر وہ پوری طرح چھپ چکی تھی۔ یہ شانتی نے کوٹ کی آستینوں کو ہوا میں ہلاتے روحان سی شکل بنائی۔ چلو اب، زیادہ نخرے کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اس نے شانتی کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ گاڑی مشہور مال کے سامنے آن رکی۔ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں، آپ لے آئیں جا کر کچھ۔ اس نے اپنی حالت کے پیش نظر کہا، جو کہ مذاقہ خیز تھی۔ میں تمہیں یہاں پارکنگ میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ عقل کہیں چھوڑ تو نہیں ہے؟ اس کے تانوں پر شانتی نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ وہ شانتی کا ہاتھ پکڑے مال کے اندر آیا۔ شانتی جبکہ سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وقت کم تھا۔ رومیس نے سامنے موجود شاپ کے اندر جاتی نظریں دوڑائیں۔ ابھی شانتی نے پنک پہنا تھا، یعنی اسے اسی شیڈ کا کچھ لینا چاہیے۔ رومیس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ شانتی کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس کی مرضی رومیس نے پوچھی ہی نہیں تھی۔ لوگوں کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ کیوں سن کھڑی ہو جیسے تمہیں گن پوائنٹ پر لایا ہوں؟ سب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ شانتی نے اپنی آنکھیں ٹشو کی مدد سے صاف کی۔ تم رونا بند کرو، ورنہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر آتی رہنا، گھر والوں نے بھی تمہیں میرے سرد کر دیا ہے۔ اس نے شانتی کو جھڑکا۔ رومیس نے دوبارہ سامنے موجود ڈریسز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر اس کی نگاہ سامنے ڈمی پر لگی ٹی پنک رنگ کی لمبی فراک پر گئی۔ سادہ سی گھیردار فراک کے بازو اور گلے پر بھاری کام ہوا ہوا تھا۔ یہ فراک کسی شہزادی کو معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سیلز گرل کی جانب مڑا اور اس سے کچھ ہدایت دی۔ جاؤ شانتی، چینج کر کے آؤ۔ اس کے حکم پر شانتی سیلز گرل کے ساتھ ڈریس لے کر چلی گئی۔ رومیس کے موبائل پر کالز آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل سائلنٹ پر لگایا۔ چند منٹ شانتی سامنے آئی تو رومیس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ نازک سی شانتی پر گھیردار فراک جچ رہا تھا، وہ کسی کی شہزادی کی طرح دکھ رہی تھی۔ رومیس نے پیمنٹ کی اور اس کا ہاتھ پکڑے تیز چلنے لگا۔ جب شانتی کا پیر فراک میں الجھا تو اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے رومیس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایسے میں چلا نہیں جا رہا بالکل۔ اس سے پہلے رومیس کچھ کہتا وہ بے بسی سے بولی، کیونکہ فراک لمبی اور گھیردار تھی۔ رومیس نے ایک طرف ہوتے اس کی فراک کو اٹھایا، اب وہ آرام سے چل سکتی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ایونٹ میں روانہ ہو چکے تھے۔ شہر جو رومیس کی کامیابی اور پورے خاندان میں اس کی نیک نامی کی وجہ سے جلتا تھا، اس نے شانتی کو اندر جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ اچھا موقع تھا سب کو بلانے کا۔ وہ چاہتا تھا کہ رومیس پورے خاندان میں بدنام ہو جائے، اس کی اتنی محبت سے بنائی گئی عزت چور چور ہو جائے۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ بیوقوف سی شانتی اندر واش روم میں جا چکی تھی۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ رومیس نے آہستہ سے آگے بڑھ کر لاک گھمایا۔ یہ دروازہ باہر سے بھی لاک ہو جایا کرتے تھے۔ شانتی نے دادا جان کی شال تلاش کرنا شروع کر دی۔ اسے اندازہ تھا کہ باہر ٹھنڈ ہو رہی ہے، جب وہ خود ہی شال لینے آ چکی تھی۔ اس واش روم کے اندر وارڈروب بھی موجود تھی۔ اندر سے ایک دم سے شاور کی آواز آئی تو شانتی الجھی، یعنی کوئی نہا رہا تھا۔ رومیس پردہ ہٹا کر باتھ روم میں ملبوس باہر آیا تو شانتی کی چیخ نکلی۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی کی ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑا، میں جا رہی ہوں۔ وہ گھبرا کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ اس نے بے بسی سے ہینڈل گھمانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں کھل رہا دروازہ؟ بیوقوف لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کے لیے؟ وہ دبا دبا سا چلایا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے شانتی کو بھیجنا تھا۔ وہ جذب بزز ہوتی ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ ادھر دیکھ لو، باتھ روم پہنا ہے میں نے۔ وہ جھنجھلایا۔ وہ میں دادا جان کی شال لینے آئی تھی۔ رومیس کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی بھی یوں یہاں آ جائے گا۔ اس کے کمرے میں سارے کزنز تیار ہو رہے تھے، اس لیے وہ یہاں نہانے آ گیا تھا۔ ایڈیٹ ہو تم، ابھی دروازہ کھل نہیں رہا، کیسے تم نے لاک کر دیا؟ اس نے اپنی پیشانی مس لی۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، مجھے باہر جانا ہے۔ اچانک سے رومیس کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شور نہیں کرنا، رومیس خان نے سختی سے کہا۔ وہ اس کا بڑا کزن تھا، سب اس سے ڈرتے تھے۔ وہ دونوں غلطی سے دادا جان کے واش روم میں بند ہو گئے تھے۔ اگر انہیں کوئی ساتھ دیکھ لیتا تو مسئلہ ہو جاتا۔ یوں بھی گھر میں شادی کا ماحول تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ وہ روحان سے ہوئی۔ شٹ اپ، زیادہ یہاں رونا تھوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی ڈانٹ پر شان سے اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔
کوئی ہے کہ اندر؟ شہیر نے آواز لگائی، ایک بار کنفرم کرنے کے بعد وہ سب کو بلانا چاہتا تھا۔ ہاں میں ہوں، رمیش نے شانزی کے نزدیک کھڑے ہوتے کہا۔ شانزی کی آواز ہی بند ہو گئی تھی اس کے اتنا قریب کھڑا ہونے پر۔ شہیر کچھ پل ٹھہرا کیونکہ شانزی کی آواز آنا ضروری تھا تاکہ وہ سب کو اکٹھا کر سکے۔ اچانک سے شانزی کی نظر سامنے چھپکلی پہ پڑی تو اس کی چیخ نکلی، کون ہے اندر؟ شانزی! شہیر کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ شہیر بھاگا بھاگا سب کو بلانے چلا گیا۔ یہ کیا کرا تم نے ڈیمن اٹ! رومیس نے چلاتے ہوئے دروازہ کھولنا چاہا مگر بے سود۔ شانزی کا دماغ سن ہو گیا آگے کا سوچ کر۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے آنسو جھلک پڑے۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے اندر کمرے میں آ چکے تھے۔ شہیر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو رومیس اور شانزی باہر نکلے۔ رومیس کو باتھ روم میں شانزی کو روتا دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں رومیس سے اس بات کی قطعی امید نہیں تھی۔ یہ تم دونوں ساتھ کیا کر رہے تھے؟ شانزی کی پھپھو کی آواز بلند ہوئی۔ شانزی اس وقت ہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی لیکن رونے کی وجہ سے اس کا میک اپ خراب ہو چکا تھا جس کا سب لوگ کوئی اور ہی مطلب لے چکے تھے۔ رومیس خان ابھی کے ابھی جا کر کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ دادا جان کے حکم پر وہ واش روم میں مڑا۔ چند منٹ بعد وہ کپڑے پہن کر واپس آ چکا تھا۔ شانزی اتنی لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے نظریں جھکا گئی۔ آپ کے پوتے نے کیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہمارے لیے میری یتیم بھتیجی کے ساتھ؟ میرے بھائی کی روح بے سکون ہو گئی، اب کجا ہوگا میری بچی کا۔ وہ وہیں شانزی کو گلے لگا کر رونے لگی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پہلے بتا دیتے رومیس، مگر تم نے تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ اب تمہیں شانزی سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، یہ سب شانزی کی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اپنے کردار پر وہ کیسے ایک لفظ بھی برداشت کرتا جب اس نے ہمیشہ خود کو ان چیزوں سے بچا کر رکھا تھا۔ بچی کو کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ بھی نہ سمجھے مگر تم تو سمجھدار تھے، تم عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ گھر کی عزت ہے، وہ اسی بات خیال کر لیتے۔ رومیس کے دور کے چچا بول پڑے، ابا ہم یہ معاملہ گھر والوں کو موجودگی میں حل کر لیتے، ابھی جانے دے۔ رومیس کے بابا احمد حسین بولے، نہیں، کیوں، بات تو سب کے سامنے ہونی چاہیے، ہم بھی گھر والے ہیں، میری یتیم بھتیجی کے ساتھ یہ ہوگا، اب بات کی کہانی تو بعد میں ہی جاتی ہے۔ شانزی کی پھپھو نے فوراً سے کہا، جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ دادا جان کو اسی وقت فیصلہ لینا ضروری لگ رہا تھا۔ کچھ بھی ہے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم سب کے سامنے شرمندہ ہو چکے ہیں، تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا ورنہ تمہیں بے دخل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں دادا جان؟ رومیس کو صدمہ لگا مگر جلدی اس نے حواسوں کو قابو میں رکھا۔ وہ شانزی کی جانب جارحانہ انداز سے بڑھا جو ایک کونے میں کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے شانزی کا بازو پکڑ کر اسے سب کے سامنے کیا، بتاؤ انہیں یہ سب کچھ غلطی سے ہوا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا، اس کا بس چلتا تو شانزی جان سے ہی مار دیتا۔ شانزی سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے سر جھکا گئی۔ بولو، جواب دے شانزی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ رومیس پاگل ہوتا اس کے بازو پر اپنی انگلیاں جماتے ہوئے بولا۔ شانزی اس کے خوف سے سسک کر ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی۔ اس ساری سچویشن میں وہ بری طرح گھبرا چکی تھی۔ بس کرو، کیوں خوفزدہ کر رہے ہو بچی کو؟ تمہاری آواز بلند کرنے سے معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ شانزی کی خالہ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ فاخرہ بیگم نے اپنی بہن کو چپ کروانا چاہا کیونکہ انہیں رومیس پر پورا بھروسہ تھا مگر وہ کسی طور سننے کو راضی نہیں تھی۔ بس چپ کرے سب۔ دادا جان کی گرجدار آواز پر سب کی آوازیں تھمی۔ رومیس خان، ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کے آتے ہی تمہارا نکاح شانزی سے ہوگا۔ اس سے زیادہ تم نے آگے بڑھ کر بولنے کی کوشش کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھنے کے لیے دونوں تیار ہو جاؤ۔ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ رومیس مٹھیاں بیچ کر رہ گیا، یہاں وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ عبد الرحمن صاحب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے منظور ہے مگر میری ایک شرط ہے۔ اس کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ وہ شرط رکھنے کی حالت میں نہیں تھا مگر پھر بھی دادا جان نے اس کی بات سننے کے لیے حامی بھر لی۔ میں اور ارباز کی بارات ایک ہی دن ہوگی۔ ارباز اس کا کزن تھا، یعنی اس کی بارات 3 دن بعد تھی۔ ابھی شانزی بہت چھوٹی ہے۔ احمد حسین نے بیٹے کو سمجھانا چاہا، بقول سب کے کہ میں نے غلط کیا ہے، میں برا انسان ہوں تو پھر آپ کی بیٹی بہت پارسا ہے تو اسے چپ چاپ رخصت کر دیں ورنہ میں یہ نکاح بھی نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کل ہوگا جب ارباز کی مایا ہوگی۔ دادا جان نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ وہ ایک خونخوار نظر شانزی پر ڈال کر تن فن کرتا جا چکا تھا۔ چلیں اب سب نکاح کی تیاریاں کریں۔ دادا جان کے کہنے پر سب ایک ایک کرتے جا چکے تھے۔ صرف کمرے میں فاخرہ بیگم، احمد حسین، زاہدہ بیگم اور شانزی ہی بچے تھے۔ فاخرہ، میری بہن، مجھے معاف کر دو، رومیس سے اس حرکت کی مجھے امید نہیں تھی۔ بھائی جان، وہ میرے ہاتھوں میں پلا بچہ ہے، یہ سب ایک غلط فہمی ہی تھی، مجھے یقین ہے اپنے بچوں پر۔
دادا جان امی کو بھی یقین ہے، دیکھیں مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، رومیز بھائی سے نہیں کرنا، یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار بولی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے دادا جان کے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا ہے، مجھے بھی بھروسہ ہے اپنے بچوں پر، مگر ایک وقت کو میں بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا تھا، پر اب مجھے پتا ہے، تو آپ پلیز یہ شادی روک دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بات صرف گھر والوں کی نہیں ہے، بات اب بڑھ چکی ہے، پورے خاندان میں پھیل چکی ہے۔ ایسا کرنے سے شانزے کی بھی بدنامی ہوگی اور رومیز کی بھی، بھلائی اسی میں ہے کہ یہ نکاح ہو جائے۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے دونوں کا ہی خیال ہے اور یہ فیصلہ درست بھی ہے۔ زاہدہ بیگم نے ان کی بات کی تائید کی، جبکہ شانزے کو اب رومیز سے نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھ نہیں رہا تھا۔ شانزے بمشکل سوئی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ کسی نے کمرے کا دروازہ کھولا ہو، جیسے وہ سر تک کمبل تانے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ڈر سے آنکھیں میچ لی، پورے کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی کے سوا روشنی موجود نہیں تھی۔ اچانک دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی، یعنی کوئی نہ کوئی ضرور تھا اس کے کمرے میں۔ شانزی کی آواز خوف کے مارے حلق میں ہی اٹک گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کمبل سے سر باہر نکال کر دیکھے۔ اگلے لمحے اس کے وجود سے رومیز نے کمبل کھینچ کر دور اچھالا۔ اس آبدان پر اس کی چیخ نکلی۔ رومیز نے لمحے کی دیر کیے بنا جارحانہ انداز میں اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ تم پھر سے چیخ کر سب کو اٹھانے والی ہو، ہاں؟ شانزے نے اس کی مضبوط گرفت محاوت کی۔ رومیز نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ تم آواز نہیں نکالنا، ورنہ اس بار تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ آپ یہاں کوئی دیکھ لے گا؟ شانزے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ بولی۔ دیکھ لیں، اب تو دیکھ چکے ہیں سب، اور اپنی مرضی کا مطلب بھی اخذ کر چکے ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے، پلیز آپ جائیں، میں یہاں تمہاری دیدار کے لیے مرا نہیں جا رہا، بات کرنی تھی تم سے۔ رومیز سیدھا ہوا۔ شانزے چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد بات کر کے جائے، جس کی نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، آج ہی رات میں بھاگ جاؤ، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا، کیونکہ یہ نکاح کرنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر شانزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے اسے گھر سے جانے کو کہہ رہا تھا۔ سب مجھے برا سمجھیں گے، میں بھاگ گئی، تمہاری وجہ سے میں اس سب میں پھنس گیا ہوں، تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ رومیز پار کھانے والے انداز سے بولا۔ پر میں کہاں جاؤں گی رومیز بھائی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ کہیں پر بھی جاؤ، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سب کو ہمارا یقین ہے، دادا جان، ماموں، سب کو۔ اس وقت دادا جان حیران ہوئے تھے، مگر انہیں بھروسہ ہے ہم پر، حالات کی وجہ سے انہوں نے نکاح کا کہا ہے۔ اس نے رومیز کو سمجھانا چاہا۔ تو کیا حالات کی وجہ سے میں تم سے شادی کر لوں، تم جیسی لاپرواہ لڑکی سے، اور حالات ٹھیک ہوتے تو میں چھوڑ دوں؟ شادی یہ کوئی گڈا گڈی کا گڑیا کا کھیل نہیں ہے۔ میں کیا کروں اب؟ شانزی کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ رونا نہیں بالکل بھی، یہ نہ ہو تمہارے آنسو تمہاری جان جانے کا سبب بن جائے۔ اس کی سنگین دھمکی پر شانزی نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا۔ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، باقی انتظام میں خود کر لوں گا، گھر سب کچھ تمہارا تمہیں مل جائے گا، پھر جب سب کا غصہ ختم ہوگا تو تم واپس آ جانا۔ اس کے لیے کتنا آسان تھا کہنا کہ بھاگ جاؤ۔ اور امی صدیوں کے لیے پھپھو سے الگ نہیں ہو رہی، 1 مہینے کی ہی بات ہے۔ وہ جھنجھلایا۔ مگر میں، یعنی تم یہ نہیں کرو گی، یعنی تم چاہتی ہو کہ میری تم سے شادی ہو جائے؟ اس نے شانزے کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں کا سرد تاثر شانزے کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا، پوری رات ہے تمہارے پاس، اگر تمہارا ارادہ بدلے تو کال کرنا، اگر نہ بدلے تو سوچ لینا تمہارے ساتھ شادی کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے۔ شانزے اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی، جو رومیز جیسا شخص اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ جیسے ہی رومیز جانے کے لیے اٹھا، شانزے بول پڑی، آپ دروازے سے مت جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لے، میں نہیں ڈرتا کسی سے، تمہیں فرق اب محض اپنی ہونی چاہیے۔ ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈالے وہ جا چکا تھا، جبکہ شانزے ہاتھوں میں سر دیے یوں نہیں بیٹھی رہی۔ رومیز رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اسے اچلت میں ناشتے کی میز سے اٹھتے دیکھ کر دادا جان نے ٹوکا۔ وہ گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ جی ضروری کام تھا، کچھ ایونٹ پلانر سے بات کرنی تھی۔ اس نے اپنا لہجہ دو ٹوک ہی رکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، شانزے کو بھی کالج ڈراپ کر دو، اس کا پیپر ہے آج۔ تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، میں بہت مصروف ہوں، ڈرائیور گیا ہوا ہے میرے کام سے، شانزے کو تم ہی ڈراپ کرو گے، ورنہ ٹھیک ہے، میں یہ کام شہیر کو کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے جان بوجھ کر شہیر کا نام لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ شانزے کو کبھی شہیر جیسے انسان کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ 5 منٹ ہے اس کے پاس، اگر یہ 6 منٹ میں نہیں آئی تو میں چلا جاؤں گا۔ شانزے، جس نے ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا، کہ بے بسی سے اپنی ماں اور دادا کو دیکھا۔ آپ لوگوں نے مجھے چنگیز خان کے ساتھ پھنسا دیا ہے، دیکھیں مجھے ناشتہ بھی کرنے نہیں دیا۔ زیادہ مت بولو شانزے، اٹھو اور کالج میں ہی کینٹین سے ناشتہ کر لینا۔
فاقرہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر جا چکی تھی۔ رومیس جو گاڑی سٹارٹ کیے بیٹھا تھا، اس کے بیٹھتے ہی رومیس نے گاڑی روڈ پر ڈالی۔ یہ بال باندھو، کتنی بار کہا ہے تمہیں میں نے، یہ اب کھلے ہوئے دکھے تو کاٹ دوں گا، صرف مجھ پر ہی زور چلتا ہے، شان سے زیر لب بڑبڑائی، بال باندھ چکی تھی۔ رومیس نے روڈ پر آتے ہی گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ شانزے نے پریشانی سے اس کے تاثرات دیکھے جو اچھے نہیں تھے۔ اگر وہ اسی طریقے سے گاڑی چلاتا تو ضرور گاڑی ڈس بیلنس ہو جاتی۔ پلیز آہستہ چلائیں، شانزے بری طرح گھبرا چکی تھی۔ آئندہ تم سب خود کو منع کر دینا ورنہ۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ کٹ لینے کی وجہ سے شانزے اس پر گرتے گرتے بچی۔ ہم مر جاؤں گی، پلیز آہستہ چلائیں، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رومیس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تو شانزے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اب چلو گی تم میرے ساتھ، ہاں؟ شانزے کی حالت دیکھ کر وہ مسکرایا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں منع کر دوں گی سب کو، وہ چلائی۔ رومیس نے گاڑی پھر سیدھا اس کے کالج کے سامنے روکی۔ شانزے کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی جبکہ رومیس پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ اترو، اب کیا یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ شانزے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بیگ سنبھال کر اتری۔ رومیس تیزی سے اپنی گاڑی اس کے سامنے سے لے جا چکا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ نکاح کا ایونٹ مہندی کے ایونٹ کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا۔ ایک طرف نکاح کا سیٹ اپ کیا تھا جبکہ دوسری طرف مہندی کے لیے اسٹیج سجایا گیا تھا۔ شانزے سفید لباس میں بلبوز گھونگھٹ اوڑے پھولوں سے بنی لڑیوں کے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے والی جگہ پر رومیس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے مراحل طے ہو چکے تھے۔ اس کی کزنز ایک شیشہ لا کر رومیس کو پکڑایا۔ رومیس بھائی، جلدی سے اس میں اپنی بیگم کا چہرہ دیکھیں، ایک کزن شوخی سے بولی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، یہ سب بند کرو، کام ہے مجھے، وہ تیزی سے بولا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ شانزے نے سر مزید جھکا لیا۔ یہی سب اس کا نصیب تھا۔ ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ رومیس اٹھ کر جا چکا تھا۔ فاقرہ بیگم بھی شانزے کو اپنے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ شانزے ابھی رومیس کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کا ہاتھ لاک پر ہی ٹھہر گیا۔ ہاں، میں آؤں گا ملنے تم۔ نہیں نہیں، کیوں پریشان ہوتی ہو تم؟ میری جان، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ شانزے منہ پر ہاتھ رکھ کے سکتے میں آ گئی۔ خود اتنے بڑے میز میں ہیں اور کیسے چھپا رہے ہیں؟ شانزے دل میں سوچا، وہ یہ بات کسی کو بتاتی تو کوئی اس کا یقین نہیں کرتا، اس لیے اس نے فوراً سے جا کر حمزہ کو بلایا۔ اب وہ دونوں دروازے کے اس پار کان لگائے سن رہے تھے۔ ہاں ہاں، گفٹ بھی لاؤں گا میرے بچہ آپ کے لیے، ابھی میں تھوڑا بزی ہوں، اگلے ہفتے میں وہاں آؤں گا تو پھر تم اپنی ساری باتیں بتا دینا۔ شانزے نے جتاتی نظروں سے حمزہ کو دیکھا کیونکہ وہ بھی پہلے اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ شانزے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا زاہدہ بیگم کے کمرے میں لے آئی۔ رومیس بھائی کسی سے کال پر بات کر رہے تھے، میں نے خود سنا ہے، ایزل نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اطلاع دی۔ اللہ عقل دے اس لڑکی کو، کتنی بار بتایا بھائی نہیں ہے وہ تمہارا۔ فاقرہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ایزل کی باتیں انہیں سب کے سامنے شرمندہ کر دیتی تھی۔ او ہو، عادت ہو جائے گی، تم کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہو اسے؟ زاہدہ تائی نے فوراً سے اپنی شانزے کی حمایت لی۔ رومیس کسی سے بات کرے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اس کی باتیں سن رہی تھی؟ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں پریشان آ چکی ہوں، فاقرہ بیگم تب کر بولی۔ وہ کال پر بات کر رہے تھے ایک لڑکی سے، اماں ایک لڑکی سے، اس نے لڑکی پر زور دیا، تو کیا وہ بیٹا کوئی کام کی بات ہوگی؟ زاہدہ تائی نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپ حمزہ سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے حمزہ؟ اگر یہ جھوٹ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ زاہدہ بیگم نے حمزہ کی طرف دیکھا تو وہ بھوکلا گیا۔ بھابھی، آپ کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ رومیس ایسا لڑکا نہیں ہے، کیوں سن رہی ہیں اس کی بات؟ آپ لوگ کوئی شادی ان سے کروانے والے ہیں تو یہ بہت ضروری بات ہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ فاقرہ بیگم نے کھینچ کر اسے کمر پر مارا۔ کیسے منہ پھاڑے شادی کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، شرم لحاظ ختم ہو چکا ہے، مت مارو اسے فاقرہ، اگر بچی کو کوئی شک ہے تو ابھی کلیئر ہو جائے گا۔ تم بتاؤ حمزہ سچ، وہ تائی جان۔ حمزہ نے جس بزس ہوتے ایزل کو دیکھا۔ بتاؤ بھی، کیا سنا تھا؟ بولو، میری باتوں کا یقین نہیں ہے کسی کو، پر نروٹھے پن سے کہتے منہ پھلا گئی۔ میں نے بھی سنا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے۔ آپ نے سن لیا نا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، اب یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ پرجوش سی بولی۔ تم چپ ہو جاؤ شانزے، ورنہ میں ابھی اپنی چپل اٹھا لوں گی۔ فاقرہ بیگم عاجز آ چکی تھی۔ میں ابھی بلاتی ہوں رومیس کو اور خود پوچھتی ہوں۔ انہوں نے فوراً ملازمہ سے کہہ کر رومیس کو بلوایا۔ جی، آپ نے بلایا؟ رومیس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جو انہوں نے اسے بلایا۔ کسی سے کال پر بات کر رہے تھے رومیس؟ زاہدہ بیگم نے سیدھا پوچھا۔ اماں، آپ یہ سوال سب کے سامنے کیوں پوچھ رہی ہیں؟
کام کی کال تھی میری، کسی لڑکی سے، ایزل نے بے ساختہ بولا۔ پھر اپنی ماں کی گھوری پر اس نے چپ ساتھ لی۔ نہیں تو کس نے کہا ہے؟ میری باتیں سن کون رہا تھا؟ پہلے مجھے یہ پتا چل جائے، پھر میں ہر طریقے سے جواز دینے کو تیار ہوں۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ حمزہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے رومیاس کے ہاتھوں۔ کسی نے نہیں کہا، پہلے تم مجھے دکھاؤ اور بتاؤ۔ یہ دیکھ لیں، پتہ ہے مجھے آپ کس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ اپنے NGO کی بچی سے بات کر رہا تھا۔ آج وہاں چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی ہے۔ اس نے کال لاگ دکھایا جہاں NGO کے نام سے نمبر سیو تھا۔ یہ شانزی کے الفاظ گم ہونے لگے۔ بیٹا کوئی بات نہیں، ذرا سی غلط فہمی تو دور ہو گئی نا؟ زاہدہ بیگم نے شانزی کو اس کے غصے سے بچانا چاہا۔ نہیں، یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی، یہ سراسر میرے کردار پر انگلی اٹھانا ہے جو کہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آواز بلند ہوئی، غصے سے اس کی رگیں پھول چکی تھی۔ بیٹا شانزی نادان ہے۔ یہ نادانی نہیں، انتہائی بری بات ہے کسی کی باتیں چھپ کر سننا اور چغلیاں لگانا۔ یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ شانزی کی جانب بڑھا۔ شانزی کی گویا سانس ہی سینے میں اٹک گئی، اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تم بھی شامل تھے اس سب میں؟ جانتا ہوں میں کسی طرح تم اس کی اونٹ پٹانگ حرکتوں میں اس کا ساتھ دیتے ہو۔ تمہاری پاکٹ منی اور گراؤنڈ جانا بند ہے۔ اس نے شانزی کے برابر مر کھڑے حمزہ کی سزا سنائی۔ حمزہ نے بے بسی سے شانزی کی طرف دیکھا، مگر وہ اپنے پیروں کی طرف ہی گھور رہی تھی۔ تو میں سیدھا کر کے رہوں گا۔ آج سے تمہارا موبائل ہی بند ہے۔ یہ جو ڈراموں سے تم سیکھ رہی ہو، چالاکیاں تمہارے ہی گلے پڑ گئی ہیں۔ اس نے شانزی کو گویا موت کا فرمان سنا دیا۔ آج رخصتی کا دن تھا، ارباز اور رومیس کی بارات کا دن تھا۔ شانزی کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اس وقت رومیس کے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے جانا ہے اپنے کمرے میں، میں کیسے سوں گی؟ یہاں تو نائٹ بلب تک نہیں ہے۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے آخری کوشش کرنا چاہی۔ شانزی تم سدھر جاؤ، رومیس بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی قدر کرو۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے اس کے ساتھ۔ وہ میری جان لے لیں گے، دیکھا آپ نے؟ مجھے پتا ہے وہ مجھے کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ وہ تمہاری ان فضول حرکتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تم اس کے ساتھ اچھے سے چلو گی تو کیوں وہ تمہیں کچھ کہے گا؟ انہیں صرف مجھے ڈانٹنے کا شوق ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا مایو میں جب جانا تھا۔ اچھا اب رومیس آتا ہی ہوگا۔ آدھے گھنٹے سے بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی ہے، کیا میں لیٹ جاؤں؟ نہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ بجا تو شانزی نے گہری سانس بھری۔ فاخرہ بیگم کمرے سے جا چکی تھی۔ رومیس جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، کسی گھونگھٹ میں بیٹھے پایا۔ رومیس نے سر تپیرے سے دیکھا۔ اس کے نزدیک شانزی ایک انتہائی جذباتی لڑکی تھی، مگر وہ خوبصورت بھی تھی۔ اس کی خوبصورتی پر آج پہلی بار رومیس کی نظر اٹھی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ خود کو شانزی کو دیکھنے سے باز رکھ رہا تھا۔ سرخ رنگ کے شانزی کی کھلتی رنگت پر جچ رہا تھا۔ رومیس اس کا شرارہ کھسکا کر وہیں بیٹھ گیا۔ میں یہ ہٹا دوں؟ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، شانزی نے گھونگھٹ کے اندر سے کہا تھا۔ ہاں، شکر ہے سانس آیا، امی نے اٹھانے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ اس نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ تمہاری منہ دکھائی یہ رہی۔ رومیس نے گولڈ کی چین نکال کر اسے دے دی۔ پہنانے کا تکلف اس نے نہیں کیا تھا۔ میری دوست کو تو iPhone 17 ملا تھا، وہ بے ساختہ بولی۔ پھر رومیس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ تم کتنی لالچی ہو شانزی، رومیس نے تعصب سے کہا۔ نہیں تو میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا، مجھے بھی iPhone ملے گا، اس نے دھیمی آواز میں فوراً سے کہا۔ اف، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اٹھو آپ چینج کرو اور یہ پہن لینا صبح، ورنہ سب پوچھیں گے۔ اس نے ہدایت جاری کی۔ ابھی وہ شرارے میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ شرارہ بھاری ہونے کی وجہ سے الجھا اور وہ سیدھا رومیس پر گری۔ وہ سوری، شانزی نے گھبرا کر اٹھنا چاہا۔ رومیس نے اس کے چہرے پر موجود لرٹوں کو خود پیچھے کیا۔ ماحول ہی ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی شانزی کو دور نہیں دھکیل پا رہا تھا۔ شانزی کا چہرہ اس قدر قربت پر سرخ ہوا، آج سے پہلے کوئی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ اس کا چہرہ رومیس کی آنکھوں کو بھا رہا تھا۔ میں جاؤں، چینج کرنا ہے؟ اس کی سانسیں منتشر تھی تو رومیس بھی ہوش میں آیا۔ اس نے شانزی کو آزاد کیا۔ رومیس خود بھی چینج کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شانزی دھلے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ میں کہاں سوں؟ وہ کنفیوز تھی۔ رومیس کو بہت پیاری لگی۔ یہاں اور کہاں؟ اس نے اپنے برابر میں اشارہ کیا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ اس کمرے میں ہو تو ایسے ہی سوگی۔ رات بہت ہو گئی ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے جو تم الگ سوگی۔ شانزی ناچار بالکل کونے میں لیٹ چکی تھی۔ لائٹ آف نہیں کریے گا؟ ٹھیک ہے۔
رومیس کو ایسے نیند نہیں آتی تھی، مگر پھر بھی اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ رومیس نے نیند میں اپنے سینے پر بوجھ محسوس کیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ شان سے بے سود آدھی اس کے اوپر سو رہی تھی۔ رومیس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پوری رات اس کی نیند بے چین تھی۔ اس نے اپنے آپ شانزے کو نزدیک کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا اور مضبوط حصار اس کے گرد باندھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ وہ ایسے ہاتھ پیر چلا رہی تھی اور اسے تنگ کر رہی تھی۔ اٹھ جاؤ شانزے، گیٹ بج رہا ہے، مجھے گیٹ کھولنا ہے، رومیس نے جھنجھلا کر کہا، لیکن شانزے کی نیند کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ آج بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ سونے دے، انہیں بولی کل آئیں۔ رومیس نے جب سے ہم کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ واپس کروٹ بدل کر رہ گئی۔ ایک بار پھر دروازہ بجا تو اس نے کچھ دیر میں نیچے آنے کا کہا۔ اف، تم اٹھ جاؤ شانزے، میری بہت ہی بے عزتی ہوگی۔ اس نے جھنجھوڑ کر شانزے کو اٹھایا۔ شانزے حواس باختہ سی آنکھیں مسلنے لگی۔ ابھی جاؤ، چینج کر کے آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں نیچے بھی جانا ہے۔ پر مجھے سونا ہے۔ شانزے کو جمائی آئی، بعد میں سو لینا، ابھی جانا ضروری ہے۔ اس نے شانزے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے واش روم میں دھکیلا۔ چند منٹ بعد شانزے فریش ہو کر باہر آئی، مگر اس کی سستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رومیس کو اس پل وہ اپنی اپنی سی لگی تھی۔ حق ملکیت کا احساس دل میں سر اٹھانے لگا۔ شانزے اب جولری پہن کر بال بنا رہی تھی۔ رومیس نے ایک تفصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ شانزے نے اب تک اس کی دی ہوئی چین نہیں پہنی تھی۔ رومیس نے سائڈ ٹیبل سے چین اٹھائی اور اس کے پاس پہنچا۔ تم نے یہ پہنی نہیں، لاؤ میں پہنا دوں۔ شانزے نے آنکھیں پھاڑے اس سے دیکھا۔ اس کا لہجہ آج بدلا بدلا سا تھا۔ آپ پہنائیں گے؟ ہاں تو تم گھومو۔ شانزے دوسری جانب مڑی۔ ان دونوں کا عکس شیشے میں صاف ظاہر تھا۔ رومیس نے چین پہنائی تو اس کی انگلیاں شانزے کی گردن سے مس ہوئیں۔ میں پہن لوں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ میں پہنا رہا ہوں بیگم۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور اس کی چین کا ہک لگایا۔ اس کے ریشمی بال پھر ہاتھوں میں لے کر اس کی پشت پر پھیلائے۔ شانزے کو یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ آپ، ہاں میں جاؤں؟ نہیں، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ رومیس نے گہری سانس اس کی گردن کے پاس چھوڑی۔ نہیں، گھبرا نہیں رہی، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ نروس ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب انتظار کر رہے ہیں، مگر ابھی مجھے تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ آپ میری تعریف کر رہے ہیں؟ آپ نے آج سے پہلے تو کبھی نہیں کی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ تب تم بیوی نہیں تھے میری، مگر اب ہو، ریلیکس رہو۔ اس نے شانزے کے ہاتھ تھامے۔ جو بھی ہوا وہ نصیب تھا۔ میرے نزدیک شادی ایک بار ہوتی ہے تو اگر ہو گئی ہے میں اسے پورے دل سے نبھاؤں گا۔ اس نے شانزے کے ہاتھ پر گواہ دیا تو وہ خود میں سمٹی۔ رومیس کا یہ روپ اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، دروازہ بج اٹھا۔ چلو اب میں فریش ہو کر آ رہا ہوں، تم سب کو اٹینڈ کرو۔ اس نے شانزے کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے کہا۔ شانزے آج کالج گئی تھی۔ صبح رومیس جلدی جا چکا تھا۔ شانزے کو ڈرائیور نے کالج چھوڑا تھا، مگر چھٹی میں رومیس نے اسے خود کال کر کے لینے آنے کا بتایا تھا۔ چھٹی ہونے کے بعد اب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ تقریباً سارا ہی کالج خالی ہو گیا تھا۔ اس سے رومیس کی پچھلی بات یاد آئی جب اس نے گاڑی میں بیٹھا کر اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ نہیں آئے گا، شانزے باہر نکل گئی۔ تیز دھوپ کا وقت تھا۔ اس نے کچھ دور بنے بس اسٹینڈ جانے کا سوچا۔ وہ دھوپ میں چلتی ہوئی پسینے سے شرابور چلتی جا رہی تھی کہ سامنے اسے کچھ کتے دکھائی دیے۔ شانزے نے بے چارگی سے سامنے دیکھا، پھر پیچھے۔ آدھا راستہ وہ طے کر چکی تھی۔ اس نے دوسری گلی سے جانے کا سوچا۔ جیسے ہی وہ مڑی، گلی میں موجود دو لڑکے جو بائک کے پاس کھڑے تھے متوجہ ہوئے۔ کیا وہ اتنی دھوپ میں کہاں جا رہی ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ شانزے نے پیچھے مڑ کر جانا چاہا، مگر دوسرا لڑکا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ رومیس کو چوکیدار نے شانزے کے باہر جانے کو بتایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بس اسٹینڈ تک گئی ہوگی، مگر شانزے اسے وہاں بھی نہیں ملی تھی تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے گلیاں دیکھی تو سامنے کا منظر اس کے پورے جسم میں آگ لگا گیا۔ شانزے بے بسی سے ان دونوں لڑکوں کے درمیان کھڑی تھی۔
رومیس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے کھینچ کر پیچھے موجود لڑکے کو دھکیلا اور مارنا شروع کر دیا۔ شانزی کی چیخ نکلی۔ رومیس کو دیکھ کر اس کے دل کو راحت ہوئی۔ وہ لڑکا رومیس جیسے باڈی بلڈر کے آگے ٹک نہیں پایا اور دوسرا اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ کر الٹے پیر بھاگا۔ رومیس آپ آ گئے؟ شانزی کے آنسو بہہ نکلے۔ چپ شانزی، تمہاری جان لے لوں گا میں، تم نے جو غفلت آج برتی ہے اپنے ساتھ، چپ رہو ابھی۔ اس نے شانزی کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں اٹھا کر گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ شانزی نے پورے راستے اپنا سانس تک روکے رکھا تھا، کہیں وہ رومیس کے غصے کا شکار نہ ہو جائے۔ رومیس نے اس کا ہاتھ کمرے میں لا کر چھوڑا۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ ہاں، میں نے جب کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں تو تمہیں کالج سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کہا تھا کہ منع کر دوں سب کو آپ کے آنے کے لیے، اس لیے میں نے سوچا خود ہی آ جاؤں، پتہ نہیں آپ آئیں یا نہ آئیں۔ اوہ، تو تم ہوشیار بن کر نکل پڑی۔ میری پہلے والی بات یاد رہی اور یہ جو دوسری بات کال پر کہی تھی وہ تم نے فراموش کر دی؟ مجھے… شانزی کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح نم ہوئی۔ بند کرو یہ رونا دھونا، خود کو مظلوم ظاہر نہیں کرو تم، ڈیم اٹ۔ اس نے سامنے رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شانزی کچھ سہم گئی اور دور ہوئی، مگر رومیس کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کو مسئلہ ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ شانزی روتے ہوئے چلائی۔ رومیس کا رویہ سہتے سہتے وہ سچ میں تھک چکی تھی۔ یہاں رومیس کی بس ہو گئی، وہ ایسا انسان نہیں تھا، اسے چھوڑ دیتا، اس لیے اگر کوئی رشتہ بن گیا تو اس سے وہ رشتہ مرتے دم تک نبھانا ضروری تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھ تو شانزی نے ڈر سے آنکھیں میچ لی، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے پہلو میں گرایا، مگر سامنے دادا جان کھڑے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے جب آوازیں باہر تک آ رہی تھی تو انہوں نے رومیس کے کمرے کا ہی رخ کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، ان کی یتیم نوازی کے ساتھ انہی کے گھر میں ایسا رویہ رکھا جا رہا تھا۔ رومیس خان! ان کی گرجدار آواز گونجی۔ شانزی سیدھا روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ ایک بار پھر رومیس غلط ثابت ہو رہا تھا۔ دادا جان میری بات سنیں، نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بھی بات۔ یہ تربیت تو نہیں کی تھی ہم نے تمہاری کہ یہ حرکت کرو تم۔ انہوں نے رومیس کی بات کاٹ دی۔ شور کی آواز سن کر گھر کے باقی افراد بھی آ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ احمد حسین نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، تمہارے صاحبزادے چیخ رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے شانزی پر۔ یہ سچ ہے؟ زاہدہ بیگم نے تعصب سے رومیس کو دیکھا۔ اماں ایسا ہے، مگر آپ سب پہلے سن لیں، وہ بے بسی سے بولا۔ نہیں سننی تمہاری کوئی بات، کچھ بھی ہوا ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے شانزی کو کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ حسین احمد غصہ ہوئے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری شادی میری زبردستی کرنے پر ہوئی ہے؟ تو ٹھیک ہے، آج سے شانزی اب اپنے کمرے میں ہی رہے گی، وہ وقت کا تقاضا تھا، مگر اب میں شانزی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دادا جان نے شانزی کے گرد ہاتھ پھیلایا اور اسے لے کر چلے گئے۔ شانزی جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی غلطی جانتی تھی، بات اتنی بڑی تھی نہیں جتنا بنا دی گئی تھی۔ باری باری سب نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا، وہ راہداری میں اکیلا رہ گیا تھا۔ شانزی ابھی نہا کر بالوں کو تولیے میں لپیٹے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے بیڈ پر بیٹھے رومیس پر اس کی نگاہ گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ کوئی آ جائے گا۔ اس نے فوراً سے دروازہ چیک کیا کہ وہ لاک ہے یا نہیں۔ میری بیوی کا کمرہ، میں آ سکتا ہوں کبھی بھی۔ رومیس مزید پھیل کر لیٹ گیا۔ آپ جائیں، دادا جان نے مجھے بہت غصے سے کہا ہے کہ آپ سے کوئی بات نہ کروں۔ کیوں نہ کروں؟ زیادہ پڑھ نہیں نکل آئے ہیں میری تتلی کے؟ رومیس نے کھینچ کر اسے اپنے برابر میں لٹاتے اس کے گال نوچے۔ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ ہمیشہ ہی مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ وہ نروٹھے پن سے بولتی رومیس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ اب آپ میری یہ حالت دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں؟ میں کیوں خوش ہونے لگا؟ میں تو تمہاری ان جان لیوا اداؤں پر فدا ہو رہا ہوں۔ چھوڑے مجھے، بات نہیں کرنی آپ سے۔ اس نے کسمسا کر اٹھنا چاہا مگر رومیس نے اس کی تمام تر کوششیں ناکام کرتے اپنی گرفت مزید تنگ کر دی۔ کرنی تو پڑے گی بات، جانتا ہوں تمہیں بھی نیند نہیں آتی میرے بغیر، پھر یہ کمرہ کیوں بدلا جب تم جانتی ہو اس وقت غلطی تمہاری تھی، پر میں نے غلط کیا۔ لیکن آپ نے سوری نہیں کہا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، تو یہ سوری کہنا تو نہ ہوا۔ اچھا سوری، وہ دانت پیس کر بولا۔ یہ دادا جان آپ ایسا کریں، ابھی چلے جائیں، ورنہ انہیں پتہ چل گیا میں کچھ سفارش کرتی ہوں ان سے، سب کو پتہ چل ہی جائے گا جب تم صبح میرے کمرے سے ملو گی۔ اس نے کہتے ہوئے شانزی کو گود میں اٹھایا۔ میں گر جاؤں گی، پلیز مجھے اتار دیں۔ اس نے ڈر سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے ٹھیک سے پکڑو گی تو نہیں گرو گی۔ شانزی نے اپنے ہاتھ کس کر اس کے گلے میں ڈالے۔ کوئی دیکھ لے گا؟ جیسے ہی رومیس کمرے سے باہر نکلا شانزی نے روحان سی شکل بنائی۔ تو دیکھ لے، تم بیوی ہو اب میری، تمہیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔
رومیس نے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ حمزہ نے دیکھ لیا۔ حمزہ نے اس کے منظر پر یقین نہ کرتے اپنی آنکھیں واپس مسل کر کھولیں۔ اسے یقین تھا کہ رومیس جیسا انسان بھی ایسا کچھ کر سکتا تھا۔ رومیس بھائی شانزہ کو لے کر بھاگ رہے ہیں۔ حمزہ نے شور مچا دیا تو دادا جان کمرے سے باہر نکل آئے۔ رومیس نے فوراً بھوکلا کر شانزہ کو گود سے اتارا۔ کہاں لے کر جا رہے تو میری نواسی کو بخودار؟ اب آپ کی نواسی میری بیوی ہے، رومیس نے بغیر ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بیوی ہے تو بیوی کو ڈانٹا نہیں جاتا۔ معاف کر دیں، اس بار آپ کا پکا زن مرید بن کر رہوں گا۔ اس کا لہجہ دھیما اور اٹل تھا۔ تم نے معافی مانگی ہے شانزہ سے؟ جی مانگی ہے، وہ فوراً سے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر شانزہ جانا چاہتی ہے تو انہوں نے سارا معاملہ اس پر چھوڑ دیا۔ بولو شانزہ، ویسے تمہاری زبان بہت چلتی ہے، رومیس نے شانزہ کے کان میں کہا۔ جی ٹھیک ہے، وہ سرخ چہرہ لی بولی۔ رومیس قہقہہ لگا کر ہنسا۔ دادا جان اور حمزہ جا چکے تھے۔ دیکھ لیا، اب تم نے کوئی ظالم زمانہ نہیں ہے ہمارے بیچ، مگر آپ مجھے پکڑ کر دکھائیں پہلے، وہ شرارت سے کہتی اوپر بھاگ گئی تو رومیس بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ شانزہ کے لیے اس کے دل میں محبت دن بدن بڑھ رہی تھی۔